मैं खौफ की वजह से घर से भागी तो ऐसे लोगों के हाथों चढ़ी जिन्होंने मुझे 13 वर्ष की उम्र में कोठे पर फरोख्त कर दिया। इस बदनामे ज़माना कोठे पर कई साल गुजरने के बाद एक दिन ये सुनकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी ज़िंदगी की भी अजब कहानी है। एक शरीफ घराने में जन्म लिया, मगर ऐसी उम्र में इस बाज़ार की जीनत बना दी गई जब लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं और हंडकलियां पकाती हैं। ये आज से 30 बरस कबल की बात है, जब मेरी उम्र बमुश्किल 10 बरस थी और मैं अपनी वालिदा के साथ देहात की खुली फ़िज़ा में रहा करती थी। बच्ची थी तभी खेतों में आज़ादाना घूमती फिरती और कभी पास पड़ोस में जाकर अपनी हमजोलियों से खेल कूद में मसरूफ़ हो जाती। मुझ पर कोई जिम्मेदारी न थी, ज़िंदगी बस हंसने खेलने से ही इबारत थी। मेरे 3 भाई थे जो मुझसे काफ़ी बड़े थे। मैं उनसे काफ़ी छोटी थी। वो मुझसे प्यार करते। वाली साहब की वफ़ात उस वक्त हो गई जब मैं 8 बरस की थी। माँ को बड़े बेटे को ब्याहने का बहुत शौक़ था। अम्मी बहुत ज़्यादा चाव से भाभी को ब्याह कर लाईं। 1 माह तक उन्हें कोई काम न करने दिया, मगर उन्होंने आते ही भाई के कान भरने शुरू कर दिए कि खेतों में सबसे ज़्यादा मेहनत तो तुम करते हो और तुम्हारे भाई और माँ तुम्हारी कमाई पे पल रहे हैं। रफ्ता रफ्ता उनकी बातों का भाई पर असर होने लगा और वो भाभी को लेकर अलग घर में रहने लगे। बाकी दोनों भाइयों की शादियां हुई तो वो भी अपनी बीवियों को लेकर अलग अलग घर में चले गए और यूं मुझे और माँ को बेसहारा घर में अकेला रहने को छोड़ दिया। वो कभी कभार हमारी खैरियत मालूम करने आ जाते थे। यूं हम माँ बेटी अकेली रहती थी। देहात में चूँकि सभी एक दूसरे को जानते हैं, पास पड़ोस अच्छा हो तो अकेले रहने में कोई खतरा नहीं होता। यहाँ तक कि उन दिनों मकानात के गिर्द 4 दीवारी और दरवाजे भी न होते थे। इसके बावजूद लोग बेफिक्री की नींद सोया करते थे। वाली साहब की थोड़ी सी ज़मीन थी जिसको मेरे भाई काश्त करते थे। बाप की वफ़ात के बाद वही ज़मीन के मालिक थे। वो पैदावार मिलकर उठाते और फिर बांट लेते और इस पैदावार में हमारा कुछ हिस्सा भी निकालते थे। फसल बेचकर रकम अम्मी को ला देते। इस रकम से हम माँ बेटी की गुजर बसर होती थी। माँ को बेटों के अलग रहने का दुख तो था, लेकिन हमें अकेले रहने में कोई डर भी ना था, क्योंकि हमारे पड़ोसी अच्छे थे, बरसों से साथ रहते थे, इसलिए वो लोग हमारा ख्याल करते थे। पहले माँ की सेहत अच्छी थी तो उन्होंने गाय, भैंस और बकरियां रखी हुई थी। उनकी फ़रोख्त और दूध दही से हमारे घर में खुशहाली थी। अचानक मेरी माँ बीमार रहने लगी। उनको दौरे पड़ते तो निढाल हो जाती थी। खांसी भी मुस्तकिल रहने लगी। गांव के हकीम से उन्होंने दवाइयाँ वगैरह लीं, लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो किसी ने मशवरा दिया कि साथ वाली बस्ती में एक बहुत अच्छा हकीम है, तुम उसे चेक करवाओ। एक रोज़ वो उस तबीब अल्लादाद के पास गईं, जिसने अम्मी को दवा दी। ये छोटी छोटी काले रंग की गोलियां थीं। हकीम साहब ने अम्मी को हदायत की कि रोज़ रात को दूध के साथ एक गोली निगल लिया करो। 1 महीना ये गोलियां खाना, इंशाल्लाह फाका रहेगा। अम्मी ने तबीब की हदायत पर अमल किया और रोज़ दवा एक गिलास दूध के साथ खाने लगीं। गोली खाने के बाद वो रात भर गहरी नींद सो जाती। रफ्ता रफ्ता इस दवा की ऐसी आदत पड़ी कि अम्मी गोली खाए बगैर सोती न थीं। दिन को भी उन पर इस दवा के असर से गनूदगी तारी रहती थी। वो समझती कि उन्हें सुकून है, कि अब उन्हें इस बीमारी की तकलीफ़ से निजात मिली थी। मगर थोड़े दिन बाद ही अम्मी की ऐसी हालत हो गई कि उनको अपना होश रहा न घर बाहर का और ना अपनी बेटी की सुध-बुध रही। मैं तो बच्ची थी, जब भूख लगती पास पड़ोस में जा निकलती। कोई खाने को दे देता तो खा लेती, नहीं तो पास पड़ोस से दूध लेकर पीकर गुजारा कर लेती। एक रोज़ भाई आए, हमारा हाल अहवाल पूछा, अम्मा की हालत देखी तो कुछ परेशान हुए और फिर कुछ दिनों बाद भाई ने हमारी भैंस फ़रोख्त कर दी
اور گائے دوہنے کا کام چاچا غلام حسین کے سپرد کر دیا کہ کمزوری کی وجہ سے اب ماں گائے کا دودھ نہیں نکال سکتی تھی، اور پھر وہ چلا گیا۔ چاچا غلام حسین ہمارے پڑوس میں رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، بیٹی، تیری ماں کو جو دوا حکیم نے دی ہے لگتا ہے اس میں نشہ ہے، کیونکہ وہ اب غنودگی میں رہتی ہے۔ بہتر ہے کہ تو خود اپنے گھر کا کام کاج سیکھ لے، ماں تیری شاید اب ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میں کچھ پریشان ہو گئی اور پھر اسی وقت چچا کے گھر گئی۔ میں نے چچا کی بیوی سے روٹی بنانی سیکھنا شروع کی اور چند دن میں ہی سیکھ لی۔ آہستہ آہستہ ہانڈی بنانا بھی سیکھی۔ اب میں خود کھانا پکاتی، جھاڑو لگاتی اور برتن بھی دھو لیتی، ماں کو اٹھا کر کھانا کھلاتی، پھر سامنے کی دکان سے ضرورت کا سودا سلف لا کر رکھ لیتی۔ غرض چھوٹی سی عمر میں جتنا کام ہو سکتا تھا میں کر لیتی تھی، کیونکہ اماں کو ہوش نہ تھا کہ بیٹی بھوکی ہے یا پیٹ بھر کر سوئی ہے۔ جس بڑی دکان سے نمک مرچ صابن وغیرہ ملتا تھا وہ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر تھی۔ اب میں 13 برس کی ہو چکی تھی۔ جب دکان پر جاتی محلے کے لڑکے تنگ کرتے اور گھر تک پیچھے آتے، شاید کہ وہ بھی جانتے تھے کہ اس کا اب کون سا کوئی والی وارث ہے۔ ہمارے محلے میں ایک لڑکا ابراہیم تھا۔ اس نے 2-4 بار دوسرے لڑکوں کو منع کیا کہ اس کو تنگ مت کرو، کیوں اس کو تنگ کرتے ہو؟ جب اس نے 2-3 بار میری ان لڑکوں سے جان چھڑائی، اس وجہ سے مجھ کو ابراہیم پر بھروسہ محسوس ہوا اور میں اس کے ساتھ بات چیت کرنے لگی۔ چند دنوں میں ہی میں اس سے مانوس ہو گئی۔ میں اس سے اب اپنا دکھ درد بانٹنے لگی، وہ بھی مجھے تسلی دیتا۔ ماں تو گولی کھا کر چارپائی پر مردے کی مانند پڑی ہوتی، ایسے میں ابراہیم آ جاتا تو میں اس کو کہتی کہ سودا لا دو۔ اب وہ روز مجھے سودا سلف لا کر دینے لگا اور یوں میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ میں 13 برس کی تھی تو وہ 18 برس کا ہوگا، مگر دیہات میں تب 18 برس کے لڑکے بھی زیادہ صحت مند اور لمبے ترنگے ہوتے تھے، اسی وجہ سے وہ اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا، اور میں 13 برس کی بھی اب کچھ بڑی دکھنے لگی تھی، کیونکہ تب دیہاتوں میں اکثر 16-17 برس کی عمر میں تو لڑکی کی شادی کر دیتے تھے۔ میں سارا دن گھر اکیلی رہتی، کوئی بات کرنے والا نہ تھا۔ ایسے میں ابراہیم کا 2 گھڑی کو آ جانا مجھے غنیمت لگتا۔ جلد ہی پاس پڑوس میں ہاہاکار مچ گئی کہ ابراہیم میرو سے ملنے اس کے گھر آتا ہے۔ میں اپنا اصلی نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی، مگر پیار سے سب میرو ہی کہتے تھے۔ اڑتے اڑتے یہ بات ہر طرف پھیل گئی۔ کسی نے یہ بات میرے بھائیوں کو بتائی تو وہ بناتے ہوئے آئے۔ اتفاق سے اسی وقت جب بھائی آ رہے تھے، ابراہیم ہمارے گھر سے نکل کر جا رہا تھا۔ وہ مجھے ماچس کی ڈبیا اور مٹی کا تیل دینے آیا تھا جو میں نے اس سے منگوایا تھا۔ بھائیوں نے اسے گھر سے نکلتے دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پہلے تو ابراہیم کے پیچھے بھاگے، مگر وہ ہاتھ نہ آیا اور پھر گھر آ کر مجھے خوب مارا، اور پھر وہی مٹی کا تیل میرے اوپر ڈال کر جلانے لگے۔ تبھی چاچا غلام حسین گائے کا دودھ ہونے آ گیا۔ اس نے میری دونوں بھائیوں کو روکا، لعنت ملامت کی اور کہا کہ تم تو ادھر جا کر بیویوں کے ہو گئے، کچھ خبر ہے کہ بہن جوان ہو رہی ہے؟ تمہاری ماں ہر وقت بے سدھ رہتی ہے اور یہ بچی سارے گھر کا انتظام سنبھالتی ہے، اس پر تم اس کو مارنے چلے ہو؟ غلطی تم لوگوں کی اپنی ہے کہ انہیں یہاں اکیلے اس حالت میں رہنے کو چھوڑا ہوا ہے۔ کچھ خیال ہے تم لوگوں کو؟ اور اب اسے مار کر بڑے غیرت مند بننے لگے ہو۔ اگر تم لوگ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے یا اگر ایسا ہی غصہ ہے تو اس کی شادی کر دو۔ یہاں ہر وقت اکیلی رہنے سے وہ بیچاری آگے کسی کنبے میں تو رہے گی۔ چاچا کے سمجھانے پر بھائیوں نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ وہ میرا رشتہ تلاش کرنے لگے۔ بدنام تو میں پہلے ہی ہو چکی تھی، کوئی فوراً رشتہ لینے کو تیار نہیں تھا کہ نہ جانے کیا گل کھلایا اس نے جو اب ہمارے سر ڈال رہے ہیں۔ بھائی میری شادی کر کے ہی اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے، اور وہ بھی بہت ہی جلد۔ جلدی میں کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہ ملا۔ آخر ایک عمر رسیدہ شخص نے
حامی بھر لی، جس کی بیوی عرصہ پہلے وفات پا چکی تھی اور اب بڑھاپے میں اسے شادی کا شوق چڑھا تھا۔ میں چونکہ کافی خوبصورت تھی، اس نے میرے بھائیوں کو میرے عوض 3 بیگھے زمین دینے کی بھی پیشکش کر دی۔ 3 بیگھے زمین کے لالچ میں وہ میرا رشتہ اس عمر رسیدہ شخص سے کرنے پر آمادہ ہو گئے، اور کچھ وہ شاید اپنی جان بھی چھڑانا چاہتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ میرو کوئی گل نہ کھلا دے، جلد از جلد اسے بیاہ دینا چاہیے۔ بس جلدی شادی کے چکر میں بھائیوں نے میرے جوڑ قبر تلاش کرنے کو وقت کا ضیاع جانا۔ یہ عام بات ہے کہ ہمارے دیہاتوں میں اکثر لڑکیاں بوڑھوں سے بیاہ دی جاتی ہیں، مگر جب مجھے پتہ چلا کہ مجھے ایک بوڑھے کے ساتھ بیاہ رہے ہیں تو میں رونے لگی۔ بھابھیوں نے سمجھایا کہ ہم تم کو نئے جوتے اور زیور پہنائیں گے، مگر میں مسلسل انکار کیے جا رہی تھی اور پہلے سے بھی زیادہ زور زور سے رونے لگی۔ بھائیوں نے دھمکایا کہ خاموش ہو جاؤ ورنہ ہم تیرا برا حال کر دیں گے، شکر کر کہ تیری جان بخشی ہو گئی۔ جب انہوں نے مجھے خوب ڈرایا دھمکایا تو میں مارے ڈر سے چھت پر چڑھ گئی اور وہاں سے چاچا غلام حسین کے صحن میں کود گئی۔ دیوار کے پاس ہی چارپائی تھی، میں اس چارپائی پر گری، تھوڑی زخمی بھی ہوئی مگر زیادہ چوٹ نہیں آئی کہ ہمارا مکان کچا اور زیادہ اونچا نہیں تھا۔ چاچا غلام حسین کا صحن بھی کچا تھا اور وہ چارپائی جس پر میں گری کافی بڑی تھی، جس پر 10 آدمی بیک وقت بیٹھ سکتے تھے۔ یہ چارپائی چاچا غلام حسین اپنے بھاڑے کے باہر بچھاتے تھے، جہاں اکثر چاچا غلام حسین کے دوست احباب بیٹھ کر حقہ پیا کرتے اور ساتھ گپ شپ لگاتے تھے، اور یہ خاص اسی مقصد کے لیے اتنی بڑی بنائی گئی تھی۔ بھائیوں کو جب خبر ہوئی وہ پڑوس میں پہنچے جہاں میں ان کی چارپائی کے نیچے چھپی بیٹھی تھی۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئے، گھر آ کر مجھے مارنے لگے اور میں چلانے لگی کہ مر جاؤں گی مگر اپنی اماں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرے چلانے پر اماں نے آنکھیں کھول دیں، مگر جو نظارہ دیکھا دہشت سے وہ پھر سے بے ہوش ہو گئیں۔ مار پیٹ کر تینوں بھائی مجھے بکریوں والی کوٹھڑی میں بند کر کے چلے گئے۔ بھابیاں بھی توبہ توبہ کرتیں، کانوں کو ہاتھ لگاتیں ان کے ساتھ چلی گئیں کہ ایسی بدتمیز لڑکی۔ اب میں بدبودار کوٹھری میں پڑی سسک رہی تھی اور کبھی اونچی آواز سے زور زور سے رونے لگتی، دعا کرتی کہ یا اللہ میری ماں کو ٹھیک کر دے کہ وہ ہوش میں آ جائے اور مجھے ان لوگوں سے بچا لے۔ اگر ماں ٹھیک ہوتی تو وہ مجھ پر یہ ظلم کبھی نہ ہونے دیتی۔ وہ مجھ سے دل و جان سے بڑھ کر پیار کرتی تھی اور اس نے میرے لیے بہت خواب دیکھ رکھے تھے۔ اکثر مجھے کہتی میں نے یہ زیور اپنی میرو کی شادی کے لیے رکھا ہے، جب میری میرو اسے پہنے گی تو پوری ہور لگے گی۔ دوپہر سے شام ہو گئی اور دودھ دوہنے کا وقت آ گیا۔ گوالا بھی آ گیا، اس نے میری سسکاریاں سن لیں۔ ادھر سے چاچا غلام حسین بھی آ گیا۔ دونوں نے مجھے کوٹھڑی سے باہر نکالا اور میری ماں کو جگانے کی کوشش کی۔ ماں نے نیمبا آنکھوں سے ایک بار ادھر ادھر دیکھا اور پھر آنکھیں موند لیں۔ چچا نے دیوار سے دوسری طرف آواز دے کر اپنی بیوی کو بلایا۔ چاچی آ کر مجھے اپنے گھر لے گئی اور چپ کرانے لگی۔ وہ میرے لیے کھانا لے آئیں اور اصرار کرنے لگیں کہ بیٹی تھوڑی سی روٹی کھا لے، تو صبح سے بھوکی ہے۔ مگر مجھے کدھر بھوک تھی، کچھ کھانے کو دل ہی نہ چاہتا تھا۔ اس وعدے پر میں نے 2-4 لقمے زہر مار کر کھائے کہ وہ بھائیوں کو روکیں گے اور میری شادی اس بوڑھے سے نہیں کریں گے اور نہ مجھ کو میری اماں سے جدا کریں گے۔ چاچی نے وعدہ کر لیا کہ وہ یہ شادی نہ ہونے دیں گی بشرطیہ میں روٹی اور ساگ کھا لوں۔ اس نے جھوٹی تسلی دی کہ اب وہ مجھے میرے بھائیوں کے حوالے نہ کرے گی بلکہ اپنے پاس رکھ لے گی۔ میرے سر اور ٹانگ سے خون رس رہا تھا۔ اس عورت نے چولہے کی راکھ زخموں پر لگا کر پٹی باندھ دی۔ بڑی مشکل سے میں چپ ہوئی، مگر سسکیاں ابھی تک لے رہی تھی کہ ان کو روکنا میرے اختیار کی بات ہی نہ تھی۔ ایک دن میں انہی کے گھر رہی، رات کو بمشکل 2-4 لقمے حلق سے اتارے اور اگلے روز بھائی اور بھابیاں مجھے وہاں سے لینے آ گئیں۔
میں ان کو دیکھ کر چاچی کے پیچھے چھپنے لگی، مگر انہوں نے میری کلائی پکڑی اور کھینچتے ہوئے گھر لے آئے۔ مجھے وہ کمرے میں لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی بوڑھا دولہا، باراتی اور نکاح خواہ بھی ہمارے گھر آ گئے۔ ان کو نیچے کے صحن میں چارپائیوں پر بٹھایا گیا اور بھائی ان کی خاطر تواضع میں لگ گئے۔ بھابھیوں نے نیا جوڑا نکالا، مجھے نہلانے لے چلیں، مگر میں تو اپنی جگہ اکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں بار بار اپنی ماں کو اٹھانے کی کوشش کرتی کہ ماں اٹھو، دیکھو یہ لوگ میرے ساتھ کیسی زبردستی کر رہے ہیں۔ ماں ذرا دیر کو نیم آنکھیں کھولتی اور پھر بند کر لیتی۔ بھابھیاں مجھے تیار کرنے کو ہاتھ لگاتی تو میں غصے سے ان کے ہاتھوں پر کاٹتی۔ وہ ہائے ہائے توبہ توبہ کرتی دور ہو جاتی۔ ماں بار بار نحیف آواز میں پوچھتی، کیا کر رہے ہو؟ ارے کیا کر رہے ہو؟ کیوں رو رہی ہے میری بچی؟ کچھ تو بتاؤ۔ مگر بتانے کی بات ہوتی تو بتاتے۔ اب بھابھیوں نے مجھے نہلائے بغیر مجھے کپڑے پہنانے کا سوچا، مگر میں اپنی جگہ سے ہل کر نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بھابھیوں نے میرا جوڑا بدلوانے میں ہمت دکھائی اور اب وہ مجھ سے کشتی لڑنے لگیں، مگر میں نے بھی شادی کا جوڑا پہن کر نہ دیا۔ جب وہ مایوس ہو گئیں کہ یہ نہیں اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے والی، اب انہوں نے پھٹے پرانے میلے کپڑوں میں ہی جو میں نے اس وقت پہن رکھے تھے زبردستی مجھے دلہن بنا دیا۔ اب باراتی عورتیں بھی کمرے میں دلہن دیکھنے آ گئیں، مگر دلہن تو کسی کے ہاتھ نہ آ رہی تھی۔ بھابھیاں بار بار گوٹے والی چنری میرے سر پر ڈالتی تھیں اور میں اتار کر پھینک دیتی تھی۔ تب باراتی عورتیں جو تعداد میں 3-4 تھیں کہنے لگیں، کوئی بات نہیں، بچی ہے نا، بچی ہی تو ہے۔ اسی وقت 2 بھائی اندر آ گئے۔ پوچھا، تیار ہو گئی میرو؟ بھابھیوں نے کہا، کہاں، یہ تو ہم سے کشتی لڑ رہی ہے، اب ایسے ہی اس کے اوپر یہ گوٹے والا دوپٹہ ڈال رہے ہیں، پر یہ وہ بھی نہیں ٹکنے دے رہی۔ ایک بھائی نے زور کا تھپڑ میرے گھال پر مارا اور میں تیورا گئی۔ بھابھی نے سرگوٹے والا دوپٹہ میرے سر پر ڈال دیا۔ نکاح خواہ نے اندر آ کر کچھ کہا اور پھر زبردستی انگوٹھا ایک کاغذ پر لگوا لیا۔ یوں مجھے باندھ کر سسرال والے گاڑی میں ڈال کر لے گئے، جیسے کہ میں زندہ انسان نہیں کپڑوں کی گٹھڑی تھی۔ 50-55 برس کے دولہا کو ذرا بھی شرم نہ آ رہی تھی کہ وہ ایک 13 برس کی بچی کو دلہن بنا کے لے جا رہا تھا۔ وہ ہر ایک سے کہہ رہا تھا، کوئی بات نہیں، بچی ہے ابھی، خود ہی سمجھ آئے گی، آہستہ آہستہ۔ یوں بھائیوں نے 3 بیکھے لے کر مجھے بوڑھے مرد کے حوالے کیا اور گاؤں والوں نے بھی خاموش تماشا دیکھا۔ چاچا غلام حسین کی بیوی کے سوا گاؤں میں کسی ایک فرد نے بھی میری حق میں ایک لفظ نہ کہا۔ کچھ جاہل دیہاتی یہاں تک بول رہے تھے کہ ایسی بے حیا لڑکی کو تو گولی مار دینی چاہیے، ہماری بہن یا بیٹی ہوتی تو ہم کب کا مار چکے ہوتے، نہ جانے یہ کیسے بھائی ہیں کہ کچھ نہیں کہتے۔ مجھے گاڑی سے باہر نکالا گیا، مجھے دلہا کے کمرے میں لے کے گئے، مگر میں وہاں سے بھاگ کر باہر آ جاتی اور چینخنے چلانے لگتی۔ مجھے دلہا کو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ اس کی ماں مجھے اپنے کمرے میں لے آئی۔ اس طرح پہلی رات دلہا کے گھر میں اس کی ماں کے پاس سوئی۔ وہ جہاں دیدہ عورت تھی، اس نے مجھ سے شفقت بھرا سلوک رکھا اور مجھے پیار کرنے لگی۔ مجھے اپنی ماں بہت زیادہ یاد آئی۔ وہ عورت کہنے لگی، بچی ہے، گھر والوں سے مانوس ہوگی تو ہی یہاں رہے گی نا۔ اگلی رات میں پھر اس عورت کے کمرے میں چلی گئی۔ دلہا نے آ کر اپنی ماں سے کہا کہ اماں کب تک یہ تمہارے پاس سوئے گی؟ اس کی ماں جو کافی عمر رسیدہ تھی کہنے لگی، بیٹی شادی کے بعد تو اپنے شوہر کے کمرے میں رہا جاتا ہے نا، تو بھی تو جا، شاباش اپنے شوہر کے ساتھ اپنے کمرے میں۔ مگر میں نے دلہا کے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا۔ اگلی رات میں پھر اس عورت کے کمرے میں آ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ وہ عورت کہنے لگی، بیٹی جاؤ اپنے شوہر کے کمرے میں چلی جاؤ، وہ بہت اچھا ہے، تم اس سے ڈرو نہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا کمرے میں آ گیا
اور کہنے لگا، ماں یہ تو آج پھر ادھر آ گئی ہے، ہم کب تک اس کے نخرے دیکھیں گے؟ آج میں اسے لے کر جاؤں گا۔ وہ عورت بیٹے سے کہنے لگی، تو جا، میں خود اسے لے کر آتی ہوں۔ اب وہ عورت مجھے دلہا کے کمرے میں لے جانے کے لیے اصرار کرتی رہی، مگر میں سہم کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، رک، میں تیرے لیے مٹھائی لے کر آتی ہوں، تو کھاتی ہے نا مٹھائی؟ بہت شوق سے۔ میں نے روتے ہوئے ہاں میں گردن ہلا دی۔ جب وہ عورت باہر گئی، موقع ملتے ہی میں گھر سے نکل بھاگی۔ گیٹ سے نکل کر میں نے تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ دور آگے نہر آ گئی، وہ لوگ لالٹین لے کر میرے پیچھے دوڑنے لگے اور میں نے نہر میں چھلانگ لگا دی، اور پھر مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوا۔ آنکھ کھلی تو مچھیروں کی بستی میں تھی۔ ہوا یوں کہ جب میں نہر میں گری، کچھ مچھیرے جال لپیٹ رہے تھے، انہوں نے مجھے پانی میں گرتے دیکھ لیا اور نہر میں کود کر میری جان بچا لی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ ڈونگے میں ڈال کر مجھے دوسرے کنارے لے گئے جہاں ان کی بستی تھی۔ جس مچھیرے کے ہاتھ میں لگی وہ ایک لالچی آدمی تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی۔ ان لوگوں کی بستی چونکہ دریا کے کنارے ہی تھی، میں اس مچھیرے کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے میرے گھر چھوڑ آؤ۔ وہ کہتا، چھوڑ آؤں گا، ابھی کچھ صبر کرو۔ مجھے یہاں سے اپنے گھر کا راستہ معلوم نہیں تھا کہ میں بھاگنے کی کوشش ہی کرتی۔ ایک دن میں ان لوگوں کی عورتوں کے پاس جھگی سے باہر بیٹھی تھی۔ ان کے ڈونگے پر ایک مسافر دریا پار کرنے آیا تو مجھے دیکھ لیا۔ میں چونکہ ان مچھیروں کی بستی کے لوگوں سے الگ دکھتی تھی، اس نے میرے بارے میں اس مچھیرے سے پوچھا۔ مچھیرے نے بتایا، پتہ نہیں کس کی لڑکی ہے، ہم کو تو نہر سے ملی ہے، ہم خود پتہ کرانا چاہتے ہیں کہ اس کے وارث کون ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو، تم لوگ کہاں پولیس تھانے کی اخباری بھگتو گے؟ میں تمہیں اس کے عوض رقم دوں گا، تم اسے مجھے دے دو۔ یوں اس نے مچھیرے کو معقول رقم دے کر مجھے خرید لیا۔ یہ شخص ایک دلال تھا جو علاقے کے عیاش زمینداروں کے لیے لڑکیاں سپلائی کرتا تھا۔ اس مچھیرے نے مجھے کہا کہ اس آدمی کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آئے گا۔ یوں میں اس کے ساتھ چل دی۔ جب مجھے اس کے ارادے کا پتہ چلا تو میں نے اسے خدا کے واسطے دیے کہ مجھ پر رحم کرو، مجھے میرے گھر چھوڑاؤ۔ اس ظالم نے مجھے اس بازار میں فروخت کر دیا اور دام کھڑے کر لیے۔ یوں ایک بوڑھے سے بچنے کی کوشش میں کئی بوڑھوں کی ہوس کا نوالا ترین ہو گئی۔ اب تو سوچتی کہ کاش ادھر اس کے گھر ہی سمجھوتا کر لیتی اور یوں گھر سے نہ بھاگتی۔ لاہور کے بازار حسن میں مجھ جیسی اور بھی کئی کمسن مظلوم بچیاں تھیں جو نہ جانے کہاں کہاں سے لا کر یہاں فروخت ہوئی تھیں۔ کچھ کی عمر تو مجھ سے بھی بہت کم تھی۔ ان سب کا نصیب بھی میری طرح سیاہ تھا کہ ایک بار اس تاریک جگہ آ جانے کے بعد پھر یہاں کی گندگی سے نہیں نکل سکتی، جیسے میں بھی یہاں کی ہی ہو کر رہ گئی۔ میں نے بہت بار یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی، کیونکہ جو لوگ میرے لواحقین بنے انہوں نے مجھ پر سخت پہرے داری کی اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ چھوڑا۔ تھک کر میں نے کوشش چھوڑ دی۔ میں اس وقت کو کوستی تھی جب ابراہیم سے بات کی تھی، اس طبیب کو بد دعائیں دیتی تھی جس نے میری ماں کو نشے کی لت لگائی تھی اور مجھے بربادی کی طرف دھکیلا تھا۔ سب سے زیادہ اپنے جاہل بھائیوں کو کوستی تھی جنہوں نے غیرت کے نام پر بے غیرتی کا اس قدر سنگدلی سے مظاہرہ کیا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ضمیر کو مار لیتے ہیں اور حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، مگر میں نہ اپنے ضمیر کو مار سکی اور نہ حالات سے سمجھوتا کر سکی۔ روشنیوں کے اس شہر میں عیاش مردوں کے لیے راحت کا سامان بن کر ہر لمحہ تڑپتی اور سسکتی رہی۔ میرا دل یا میرا خدا ہی جانتا ہے کہ میں کس کرب سے گزرتی ہوں۔ عیاش مرد آتے ہیں اور اپنی ہوس پوری کر کے نکل جاتے ہیں، ان کو کسی کے کرب یا تکلیف سے کیا غرض؟ کچھ شاید یہ سمجھتے ہیں
کہ یہ یہاں شوق سے آتی ہیں، مگر میں نے یہاں سینکڑوں اپنے جیسی مظلوم لڑکیاں دیکھی ہیں جو میری طرح یہاں لائی گئیں۔ کچھ حالات سے سمجھوتا اپنا مقدر سمجھ کر لیتی ہیں، مگر میں نہ کر پائی۔ ایک بار کافی بیمار ہوئی، دوائی لینے آئی، اتفاق سے مجھے وہاں اپنے محلے کی ایک عورت مل گئی۔ اس سے بات کرنا چاہی، مگر میرے ساتھ آئی نگران عورتوں نے مجھے اس سے بات نہ کرنے دی۔ ان سے منت سماجت کرنے لگی کہ میں اس سے صرف اپنی ماں کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ ایک عورت نے مجھ پر ترس کھایا تو اس نے مجھے اجازت دے دی۔ اپنے محلے کی اس عورت سے پوچھنے پر مجھے پتہ چلا کہ میری ماں انتقال کر چکی ہے۔ مہینوں اس صدمے سے نیم جان رہی۔ مجھے رہ کر اپنی ماں کی بے پناہ محبت یاد آتی۔ اس بدنام زمانہ کوٹھے پر میں نے 3 بچوں کو جنم دیا، جن کا مستقبل میری طرح تاریک اور بدترین ہوا۔ لڑکیاں بھی کوٹھے والیاں بنی اور بیٹا طبلہ بجاتا ہے۔ وہ بہنوں کے مجرے دیکھتا ہے، مگر اس کو احساس نہیں ہے کہ یہ کیسا اندھیرا ہے اور یہ کیسی اندھیری دنیا ہے۔ جو بچے اس جگہ آنکھ کھولتے ہیں ان کے لیے یہاں کی کوئی بات عجیب اور قابل اعتراض نہیں ہوتی۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ زندگی ایسی ہی ہے اور یہی روپ جینے کا ہے۔ انہیں کیا خبر کہ شرفا کے کیا اقدار ہیں اور ان کا طرز زندگی کیا ہے۔ ان کا کام تو رات کے اندھیرے میں بعض نام نہاد شریفوں کو خوش کرنا اور روپیہ کمانا ہے۔ اے کاش کہ میں یہاں پیدا ہونے والے بچوں کو ان اندھیروں سے نکال سکتی کہ جہاں میں نے زندگی کے 30 برس روتے اور سسکتے ہوئے گزار دیے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔